बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। एक तरफ अगर आर्गूमेंट देखिए तो एक तरफ का आर्गूमेंट ये है पब्लिक का, उलमा इकराम का सिर्फ नहीं, कि अल्लाह ताला जो है वो शारक से करीब है और अल्लाह ताला से हमेशा जो मांगना चाहिए वो डायरेक्ट मांगना चाहिए। दूसरी तरफ आपको पता है कि जो वसीले का तसव्वुर है उसके ऊपर अगर आर्गूमेंट होना हो तो वो भी एक लंबी दलील के साथ और रवायात के साथ आपके यहाँ मौजूद है। लेकिन इस बहस से बाहर निकल के आज सिर्फ ये आर्गूमेंट करेंगे कि जनाब वो शख्स, वो हस्ती, चाहे वो इमामों में से हैं, चाहे वो खुलफा में से हैं, चाहे वो उम्मत में से हैं, हम आम पब्लिक के तौर पे एक मुसलमान की हैसियत से ये कैसे जज करेंगे कि ये शख्स जो है ये अल्लाह का वली है। अब जब अल्लाह का मैं वली कहूँगा तो इससे मुराद होगी अल्लाह का दोस्त, और इसके ऊपर आपको हदीसें भी पता है कि कैसी मिल जाएंगी आपको, लेकिन वो दोस्त के मामले में। लेकिन हम जब दुनिया में ज़माने में बात करते हैं तो हमारा ताल्लुक़ इससे बन जाता है बुज़ुर्ग से, उस बाबे से जिसकी कि हम ख़ास तौर पे बैत इसलिए करते हैं कि ये शायद हमें अल्लाह के ज़्यादा करीब कर देंगे। क्या हमारे पास कोई क्राइटेरिया है ऐसे लोगों को जानने का, पहचानने का? या दूसरी तरफ देखिए कि क्या ये बात हकीकत भी है कि कुछ लोग जो हैं वो वाकई ही अल्लाह के ज़्यादा करीब और कुर्ब में होते हैं, और अगर होते हैं तो इसको नापा कैसे जाएगा? जनाब इंतहाई मोहतरम हमारे भाई ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला। आपके लिए सेहत की दुआ है और तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वज़ीर साहब के लिए सेहत की दुआ फरमाएं। फरहाना अवैस डॉक्टर साहिबा हमारे साथ होंगी कराची से इंशाअल्लाह ताला। बहुत दिनों बाद डॉक्टर महबूब नबी ताहिर भाई तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? आपकी दुआ। और अभी सीधे एयरपोर्ट से इधर आ रहे हैं जनाब अली अल्लामा ज़हीरुल हसन साहब जो कि ख़तीब हैं हरम इमाम हुसैन के। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? हुज़ूर अगर आपसे इब्तदा करने से पहले अगर मैं खातून को बीच में शामिल कर लूँ क्योंकि वो फ़ोन पर भी हैं और कराची में, तो डॉक्टर फरहाना आप ज़रा फरमा दीजिएगा कि जब ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह वालों को अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है आपने कि इसको आप क्या कहिएगा, अगर अल्लाह वाले ही कहेंगे या वलीउल्लाह कहेंगे या क्या कहना चाहिए? इनकी पहचान का जो थर्मामीटर है, इनकी पहचान का जो स्केल है, वो एक आम आदमी, मैं मुरीद का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल कर रहा, उसके पास क्या होना चाहिए और वो फ़र्क कैसे होगा एक आम अच्छे तकवा पसंद मुसलमान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा वसी मौजू है बिलाल भाई, और इसको हम कुरान की नज़र से भी देखेंगे, इसको हम सुन्नत की निगाह से भी देखेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दीगर लोग आए उन्होंने और उलमा कराम ने इस बारे में क्या फरमाया। तो कुरान से आगाज़ करते हैं। कुरान में हम बहुत सारी आयात हैं मुख्तलिफ़ सूरतों में जो ये बताती हैं कि वली कौन है और विलायत क्या है। तो उसमें एक सूरह इन्फाल है कुरान पाक की, जो उसकी आयत नंबर 72 में है कि वो लोग जो हिजरत कर आए और उनको जगह दी और उनकी मदद की, असल में वही एक दूसरे के वली हैं। ये तो कुरान पाक सूरह इन्फाल में बता रहे हैं हमें। फिर एक और जगह ये किनका जिक्र हो रहा है? जी, अल्लाह के वलियों का। जो मफ़हूम ये है कि वो जो हिजरत करके आए उनको जगह दी और उनकी मदद की, तो ये वो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के वली हैं सूरह इन्फाल में। और फिर सूरह यूनुस का और इनका जिक्र नहीं है। मैं अभी इसकी वजाहत करती हूँ। फिर सूरह यूनुस में जो है आयत नंबर 62, 63, 64 में जो है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह के दोस्त वो हैं जो ईमान वाले हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं, ना उन्हें कोई गम होगा ना उन्हें कोई रंज होगा, और यही अल्लाह के फ़ैसले हैं और यही कामयाबी की राह है। ये इसका मफ़हूम है। अब इस हवाले से अगर बात की जाए कि वली है क्या, तो वली जो है और वलायत जो है ये अरबी का लफ्ज़ ही है और इसका मतलब है दोस्त, मददगार, और इसको बाज़ दफ़ा सरपरस्त के मानों में भी कभी कभी लिया जाता है और हिमायत करने वालों में भी लिया जाता है। लेकिन एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि जब हम वली की बात करते हैं तो ये एक तरफ़ा नहीं होता, ये दो तरफ़ा होता है। और कहा गया कि अहले ईमान अल्लाह के वली हैं और अल्लाह अहले ईमान का वली है, यानी वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह उनका दोस्त है। क्योंकि फिर जब हम तकवा पे चले जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि ये फिर वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाते हैं, उनकी राहें आसान करते हैं। जैसे सूरह बकरा की एक आयत में जो आयतुल कुर्सी के बाद आती है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह के जो दोस्त हैं वो ईमान वाले हैं, और उनके हवाले से बताया कि ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला तारीकियों से रोशनी की तरफ ले जाता है।
اور جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان جن کو لے کے جاتا ہے روشنی سے تاریکی کی طرف. تو گویا نشانیاں بھی بتا دیں, لیکن اس پہ ایک اور وضاحت میں کر دوں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمائی. آپ نے فرمایا وہ خود بہت زیادہ تہجد گزار تھے اور بہت رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ علم والا ہے, یہ میں جملہ پورا کرتا ہوں اب انشاءاللہ تعالی, اور اس کو آخرت کی یاد آ جائے. اب علم سے مراد یہاں پر قرآن اور سننا ہے. آپ کہیں کہ قرآن اور سننا سے پھر یہ سائنس ٹیکنالوجی باہر ہے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈر جاؤ, وہ اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے. تو اس لیے جب حجابات ہٹتے ہیں تو پھر یہ ایک ایسی چیز آدمی کے سامنے آتی ہے کہ آدمی دیکھ سکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے اگر ایسا سمجھو کہ آج کے دور کے اندر ایک اچھا جو اللہ کا ولی ہوگا, میرے ذہن میں سے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں یا مولانا مودودی صاحب ہیں, اگر آپ ان کے پاس اسرار صاحب کے پاس بیٹھنے کا بڑا وقت ملا ہے تو وہ بنیادی طور پہ صرف قرآن اور سنت کی بات نہیں کرتے تھے, وہ قرآن اور سنت کے علاوہ بیولوجی کی بھی بات کرتے تھے, کیمسٹری کی بھی بات کرتے تھے, فلسفی کی بھی بات کرتے تھے, میٹا فزکس کی بھی بات کرتے تھے, وہ ایسٹرالوجی کی بھی بات کرتے تھے. وہ تمام علوم جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے اندر ہی ہیں. یہ عالم کا مطلب ہوگا, مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ حافظ ہیں. نہیں, لیکن بلال بھائی معذرت کے ساتھ اگر مجھے اجازت دیں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو دونوں طرف سے دیکھیں. ٹھیک. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کمپلیشن یہ ہے کہ آیات قرآن کی تلاوت کرے, تزکیہ و نفوس کرے, قرآن و حکمت کی یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو یہاں پر کیا ہوگا کہ اگر ایک عالم دین ان باتوں کو نہیں کرتا تو وہ بھی انکمپلیٹ ہے, لیکن اگر کوئی پروفیسر جو ہے صرف وہ باتیں کرتا دین کی نہیں کرتا وہ بھی انکمپلیٹ. اچھی بات ہوگی حضور, اچھا حصہ ڈالا, یہ بڑا خوبصورت حصہ ڈالا. حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولیاء کی نشانیوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان, اور اولیاء کو ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کے دوست, اللہ کے محبوب, اللہ کے پیارے, جن کی رہنمائی اللہ خود کرتا ہے. اولئک هم المہتدون, ڈائریکٹ تو اللہ خود ان کی رہنمائی کرتا ہے نا, الہام سے, جی الہام سے بھی, القاء سے بھی, اور وہی جو نبی پاک کے ذریعے ہمیں مل چکی ہے قرآن پاک کی شکل میں. نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا نا جی, اولیاء کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے. آپ فرماتے جو قرآن والے ہوتے ہیں نا یہ اللہ والے ہوتے ہیں, یہ اہل اللہ ہوتے ہیں, یہ اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ کے دوست, اللہ کے پیارے, اللہ کی نظر رحمت میں رہنے والے, اور اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں, اللہ کے خاص الخاص. ابھی قرآن والوں کو ایکسپلین کریں. جی, قرآن والے جو قرآن پاک کا علم پڑھتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلم, قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھتے ہیں, ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آگے اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. ایک تو نشانی یہ نشر و نشاعت کرنے والا بھی, نشر و اشاعت کرنے والا, یقین تاج کمپنی کی بات نہیں میں کر رہا, یقین نشر و اشاعت مطلب اس علم کو پھیلاتے ہیں, علم بحثیت ہے استاد. جی. دوسری بات یہ ہے, نبی پاک قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا. فرمایا ان کے لیے بشارتیں ہیں. یہاں جو ہے لهم البشرى في الحیات الدنیا, یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب وہ رات کو سوتے ہیں نا, علماء تفسیر نے اس کا یہ بھی معنی کیا, اللہ زندگی کے معاملات میں کہ کیا راستہ اختیار کرنا ہے, خواب میں ان کی رہنمائی کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور آپ سے بات کروں گا لیکن آپ کو ہدیہ بات کرتا جا رہا ہوں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ یہ ایک شخص ابھی جنتی آئے گا, تو وہ ایک شخص آیا اور حضرت عبداللہ دیکھ رہے تھے تو اس کے اوپر سے صرف پانی گرا, سے لگ رہا تھا جیسے وضو کر کے آیا. ایک دن آیا جنتی, دوسرے دن آیا جنتی, تیسرے دن آیا جنتی. میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں. جب آپ اس کے گھر میں جا کے رہے اور 2-3 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ کوئی خاص عبادت رات کو چلا نہیں کاٹ رہے, تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں صرف یہ بات ہے, اگر رسول نے مجھے کہا ہے جنتی, کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے. اب میں اگر اس حدیث کو سامنے رکھوں تو پوری امت کو کراس دا بورڈ دیکھوں تو بغض سے بھرے ہوئے لوگ ہم جو بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دینے کے لیے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ کے ولی کی تلاش کریں اور اس کی بنیاد جو ہے وہ تقوی ہو, خوف اور غم ہو. نہ میں تقوی کو جج کر سکتا ہوں کسی کے, نہ کسی کے دل کے خوف اور غم کو میں جج کر سکتا ہوں. تو اس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے, فرماتے ہیں نحن مکلفون بالظواہر. وہی کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منقطع ہوا, آپ دنیا تشریف لے گئے, سلسلہ وہی ختم. اب ہم لوگوں کے ظاہر کو دیکھنے کے پابند ہیں اور مکلف ہیں, ظاہری طور پہ جیسے دلوں کو چیرنے کے نہیں. حضرت علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا, ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کی ظاہری شریعت کی پابندی ضرور دیکھیں گے. کسی کو ولی دیکھنے, ایک بندہ نماز ہی نہ پڑھتا ہو
تو یہ ہمارے سامنے ایک چیز آ گئی نہیں. ایک بندہ نمازی ہے، پرہیزگار نظر آتا ہے، روزے کا وہ پابند نظر آتا ہے، لین دین میں ٹھیک ہے، اسی لین دین میں جیسے ابھی آپ نے فرمایا اس کا دوسروں کے ساتھ معاملہ اچھا ہے. اسی اللہ نے یہ فرمایا نا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی ایک نشانی ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے؟ نماز پڑھنا ایمان ہے، روزہ رکھنا ایمان ہے، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرنا ایمان. وکانوا یتقون، اللہ کا سچا غلام نظر آئے. اور سچا غلام کیا ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما. ان کی نشانی اللہ نے سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں بڑی تفصیل سے خود بیان فرمائی. جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال کے اندر، ان کے انداز کے اندر تکبر نہیں ہوتا، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے. اللہ کے ولیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، کسی سے بات کرتے ہیں تو ان کی بات سے سلامتی جھلکتی ہے. اگر کوئی جہل ان سے الجھ پڑے اور جہالت کی بات کرے قالوا سلاما، تو وہ کیا کہتے ہیں جواب میں؟ نہیں السلام علیکم نہیں کہتے، وہ پھر بھی کہتے ہیں سلامتی کی بات. قالوا سلاما، وہ بدتمیزی کر رہا ہے، یہ سلامتی کی بات کر رہا ہے. وقولوا للناس حسنا. یہ جو ساری آپ باتیں فرما رہے ہیں، اس میں سے ہمارا کون سا طبقہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے ایسا کرتا ہوا؟ اللہ کے ولی تو واقع ہر دور میں موجود ہیں. لا تزال طائفۃ من امتی. یہ آپ کو زیادہ خانقاہوں میں نظر آ رہا ہے یا زیادہ مساجد میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں جی، اپنی زندگی کا جو میرا مشاہدہ ہے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر موجود ہیں. میں نے ڈاکٹروں کے اندر اللہ والے دیکھے ہیں، میں نے انجینئر حضرات کے اندر بھی اللہ والے دیکھے. یہ آپ جو بات سمجھتے ہیں نا کہ نہیں یہ مساجد کی صرف بات نہیں ہے، اللہ والے جہاں بھی آپ نظر، اگر اللہ میں نظر عطا کرتے، جو بھی حدیث پاک سنائی ڈاکٹر صاحب نے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. آپ کے اندر اللہ کا نور ہونا چاہیے. اگر آپ کی نگاہوں میں نور ہے نا اللہ کا، تو آپ کو نظر آ جائے گا اللہ والا، آپ کو پہچان ہوگی اس کی. تو اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹھیک کرے. اور نبی قرآن میں اللہ فرماتا ہے فإنها لا تعمى الأبصار ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور. اصل نبینا وہ نہیں ہوتا کہ جس کی چہرے کی آنکھیں بند ہو جائیں، اصل اندھا وہ ہے کہ جس کے دل کی آنکھیں بند ہو جائیں. دل کی آنکھیں کھلی رہے نا تو نظر آتا ہے اللہ کا ولی کون ہے. میں گزارش اس میں یہ کرنا چاہتا تھا، جو دل بغض سے پاک ہے، اس میں حضور مولا کائنات کا ارشاد اگر آپ سنیں گے نا تو مزہ آ جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ پر تاج ولایت رکھا اور پوری ولایت کا آپ کو تاجور بنایا اور کہا کہ علی میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے، تو مومن کی تو خاص اس کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ آنے والے کو بھی دیکھتا ہے اور اس کو دل پہ نظر بھی کرتا ہے. گناہ گار بھی اس کے پاس آتے ہیں، سیاہکار بھی آتے ہیں اور نیکوکار بھی آتے ہیں، تو کیا وہ پردہ پوشی کرے گا؟ تو حضور مولا کائنات نے جو جواب دیا نا وہ بڑا شاندار اور خوبصورت ہے، چونکہ آپ تو ہیں ہی حکمت والے. تو آقا علیہ السلام نے جب سوال کیا تو حضور مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم میں اپنی امت، آپ کی امت کے لوگوں کی پردہ پوشی کروں. اب بات یہ ہے کہ جب ولی کامل ہوتا ہے تو اس کا کام یہ امت کی پردہ پوشی. یہ اچھا لمبی بات ہے جو آپ نے بڑی مختصر کر کے بتائی ہے. اور اگلا جملہ میں اس کے ساتھ کہتا ہوں، الخلق عیال اللہ. اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعاون کرتا ہے. اس پہ آپ رائے بھی دیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے. اب اس مخلوق کی محبت کرنے کے جو پیراڈائم ہے، جو لوازمات ہیں، ان پہ ذرا گفتگو فرمائیں. بلال بھائی دیکھیں، جیسا کہ شروع میں بات کی جا چکی، بڑا وسیع ٹاپک ہے. میں وقفہ نہ لے لوں؟ لے لے، بسم اللہ. پھر واپس آؤں گا تو آپ سے شروع کروں گا. بات آپ نے فرمائی نا کہ میں پردہ رکھوں گا، اس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کی بھی رائے ہے، حضرت عمر خطاب کی بھی رائے ہے، لیکن امام علی کی اس رائے کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ یہی وہ کام ہے جو کہ کرنا ہے. ذکر ہو رہا ہے ان اللہ کے ولیوں کا جن کو کہا گیا ہے کہ روز قیامت 14 اور انبیاء جو ہیں وہ بھی ان پہ رش کریں گے. وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ آپ فرما رہے تھے سر، بات پوری کیجیے پہلے. جی بلال بھائی، میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ بڑا وسیع ٹاپک ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ پاکٹس کے اندر بیٹھ کر جو ہے نا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، وائلہ کہیں سے پکڑ کر کہیں پر جو ہے نا لگا دیں گے، بڑا مسئلہ بن جائے گا. وہ زندگی کے اندر ریلی ملتی ہے ویسا ہو جاتا ہے. پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں گا کہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا یکون مؤمن مؤمنا حتی یکون فیہ ثلاثۃ خصال، سنت من ربہ و سنت من نبیہ و سنت من ولیہ، وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن رَبِّهِ فَكِتْمَانُ السِّرِّ وَسُنَّةُ مِن رَسُولِهِ أَوْ نَبِيِّهِ فَمُدَاوَةُ النَّاسِ وَسُنَّةُ مِن وَلِيِّهِ فَاصْبِرْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. اب یہاں پر جو ہے نا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی سنتوں میں سے ایک جو ہے کہ انسان کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کتمان السر، چھپا کے رکھنا. جو پہلے بات ہم ولی کی نشانیوں میں کر رہے تھے وہ کیا ہے
کہ ایک شخص کی مثال دیتا ہوں، اس نے اپنے استاد سے جا کر کہا کہ مجھے اسم اعظم چاہیے، تو وہ اس کو کہتا تھا کہ تمہارے اندر قابلیت نہیں ہے۔ ایک دن وہ واپس آتا ہے اور آ کر اس نے کہا کہ استاد جی میں آپ سے کہتا تھا نا کہ مجھے اسم اعظم دے دے، آپ نے نہیں سکھایا۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ ایک بوڑھا شخص تھا اور اس کو پولیس والے بری طرح سے مار رہے تھے، اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں اس کی مدد کرتا۔ تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ میں نے کتنی دفعہ کہا کہ تمہارے اندر صلاحیت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ جس سے پولیس والے مار رہے تھے اور وہ مار کھا رہا تھا اور خاموش بیٹھا ہوا، تو وہ میرا استاد ہے جس نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے۔ یہ اسم اعظم دنیا کے معاملات کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ کے ولیوں کے لیے اللہ دوسروں کے دلوں میں احترام ڈال دیتا ہے، تو اس کے باوجود وہ کبھی بھی کرامت کو ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی ذات سامنے نہ آ جائے۔ کب ظاہر کرتے ہیں؟ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جب دین پر حرف آئے۔ معجزات کب ہوئے؟ دین کے دفاع کے لیے۔ ٹھیک، وہاں پر ضروری ہوگا تو دکھائیں گے، وائلا نہیں۔ اچھا، اگلی بات میں صرف چھوٹی سی کہ یہ جو ولایت ہے نا جی، سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھ کر پھر جہاں پر امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو دیکھیں، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ وائلا، جب بچی کا نکاح ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے ولی کو لایا جائے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دوست کو لایا جائے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور ایک چھوٹی سی بات مثال دے کے آپ نے جو ہے نا وہ تیر چلا دیا، اور ایک چھوٹی سی بات ولی کو لاؤ، اس کے یہ نہیں کہا جا سکتا اس کے دوست کو لاؤ، کہ یہاں پر یہ جو دو طرفہ ولایت کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ولایت الہیہ عطا کرنے والی، اور انسان کی طرف سے ایسی ڈیوائس کہ جس کے اندر کیپیبلٹی آ جائے تقویٰ کی وجہ سے کہ وہ سگنل کو پکڑ سکے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر فرحانہ، آپ نے بات سنی، یہ فرمائیے، اس کا جواب بھی آپ جیسے دینا چاہے دیجیے۔ ایک یہ بات فرمائیے، کیا ولایت جو ہے وہ وراثت میں بھی چل سکتی ہے؟ جی، اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے، ہمارے بھائی نے کہا کہ وہی جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے انبیاء کرام پر آتی ہے، لیکن جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ولیوں کی، تو ولیوں کے پاس جو ہے وہ اللہ کا پیغام کیسے آتا ہے؟ تو یہ علم باطن ہے جو ولیوں کے پاس آتا ہے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ علم باطن کیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ علم باطن کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے ولیوں کے درمیان ایک راز ہے۔ تو گویا یہ جو ہم بہت ساری نشانیوں کی بات کر رہے ہیں، یقیناً اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ولیوں کے پاس اللہ کے فرشتے نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ ڈائریکٹ آتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو 7 حروف اور 7 قرات پر نازل کیا گیا، اور ہر حرف کا ایک باطن بھی ہے اور ایک ظاہر بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو باطن کا علم عطا کیا اور کسی کو ظاہر کا علم عطا کیا، لیکن مولا علی کرم وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو باطن کا علم بھی ملا اور جن کو ظاہر کا علم بھی ملا۔ اور اسی طرح ایک مثال جو آپ نے کہا وراثت میں بھی ملتی ہے، تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا میں نام لوں گی یہاں پہ، کہ جو اللہ کے ولی بھی ہیں اور ان کے پوتے جو ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن وہ بھی، انہوں نے بھی یہ سب کچھ پایا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ وراثت سے چل رہی ہو، یعنی یہ وراثت میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر وہی بات ہے جو میرے بھائی نے کہا کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی چیز عطا کر رہے ہیں تو آپ اس کو پوری طرح سے اس کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور پھر اس کو جو ذمہ داریاں اس کے ساتھ آپ کو عطا کی جاتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ قابل ہوں۔ ایک اس کی مثال جو ہے، آپ کی بات فرحانہ پہنچ گئی، وہ جو کیپیسٹی ہے، وہ جو کیپیسٹی جس کا ذکر کر رہے ہیں شاہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب ابھی، وہ کیپیسٹی کیا ہوگی؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے نا بڑی واضح ارشاد فرما دی ہے کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا الا ان اولیاء اللہ وانا الذین آمنوا، ایمان کی بات، تو اللہ نے اس کی وضاحت دوسرے مقام پہ خود کی سورہ المؤمنون کے پہلے رکوع میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، آگے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، آگے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ وہ نمازی ہوتے ہیں، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، لغویات سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے کردار اخلاق کی پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے عہد کی صحیح پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، اور فرمایا یہ ہیں وہ اللہ کے خاص نیک بندے کہ جو جنت کے وارث بننے والے ہیں۔ تو یہاں جو بات ہم کر رہے تھے نا کہ ولی، جو ابھی ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ،
یہاں ولی کے جو معنی ہے نا، لفظ ولی کے کئی معنی ہیں. یہ عربی زبان کی ایک میکسم بہت بڑی وسعت ہے، کئی معنی ہیں. جب اللہ کے لیے ہوگا تو اس کا ایک اور معنی ہوگا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اور معنی ہوگا، مومنوں کے لیے تو اور اس کا معنی ہوگا، عام انسانوں کے لیے اور معنی. تو یقیناً کسی طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ عبد ذاہب عن نفسہ متصل بذکر ربہ قائم بأداء حقوقہ ناظر الیہ بقلبہ احرق قلب انوار ہیبتہ وصفا شرابہ من کأس مودتہ وان تحرک فعن اللہ وان سکن فمع اللہ فهو للہ وباللہ ومع اللہ. تو فرمایا جب بندہ اپنے آپ سے بالکل اللہ کی محبت میں جب فنا ہو جاتا ہے نا، غرق ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. 30 سیکنڈ آپ اس پہ کوئی جملہ کہنا چاہیں؟ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انعام یافتگان بندے ہیں. اور حضور سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے یہ نشانی بتائی کہ جب بندہ اس کا دل اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے تو وہ مقام الوف پہ پہنچ جاتا ہے. خوبصورت بات ہو گئی، وہ مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ بکیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں کی پہچان دے اور ایک اللہ کا ہلکا سا ولی بننے کی توفیق بھی عطا کرے. التماس دعا آپ سے. واہ.